बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के पाक बरकत नाम से खास और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग अपने लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है सियासी हरकत। इसके अंदर चलते हैं, चैप्टर के अंदर चलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले राय आमा का पढ़ाया जाएगा कि राय आमा क्या चीज़ होती है, फिर उसमें जो आपके अपने बीच में उसकी अहमियत है वो बताई जाएगी, फिर उसकी राय आमा की तश्कील कौन करता है वो बताया जाएगा, जिसको पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, ये उस बारे में ये पूरा चैप्टर आपका। फिर सही राय आमा की शराइत क्या चीज़ें वो पढ़ाई जाएंगी। कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मुकम्मल करते हैं। पाकिस्तान में जो आप वोट डालने की उम्र है वो बहुत ही कम है, 18 साल है। बहुत से मुल्कों में 21-22 साल है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले दफ़ा जो इलेक्शन हुई थी आईन तरमीम के तहत 18 साल कर दी गई। राय आमा की तारीफ किसने की है? अवाम के ख़यालात तसव्वुरात का मजमूआ जो कौमी मसाइल से मुतल्लक़ हों, जिनका ताल्लुक़ मफ़ाद आमा से, और लॉर्ड ब्राइस ने ये इसकी डेफिनेशन की। इंतखाब के दो तरीके हैं जी, या तो डायरेक्ट चुना जाए अपने नुमाइंदों को, या फिर बिला वास्ता तरीके चुना जाए। तो बिल वास्ता इंतखाबी इदारे के ज़रिए जो है वो चुना जाए, बिल वास्ता होता है। हम डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म नहीं चुनते, हम अपने पहले नुमाइंदों को चुनते हैं और ये इंतखाबी इदारा यानी पार्लियामेंट बनती है, फिर कौमी असम्बली जो आगे जाके वज़ीर-ए-आज़म को चुनती है। बिलवास्ता तरीका इंतखाब जिन मुल्कों के लिए मौजूद है, जो बड़े ममालिक हैं आजकल के, वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन मुमकिन नहीं है। इस सवाब राय करने का तरीका स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। पाकिस्तान में इसके मुतबादल एक रेफरेंडम है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। इंतखाबात के दो ही तरीके मैं बता चुका हूँ, बिलवास्ता इंतखाब है और बिला वास्ता इंतखाब है। वो तरीका जिसमें शहरी अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, उनको हक़ रायदही कहते हैं, यानी वोट देने का हक़ है अपने नुमाइंदे। MNA MPs का कौंसलर आपने सुने होंगे सारे नाम। सियासी जमातें मुनज़्ज़म राय आमा का नाम है। ये डेफिनेशन किसने की थी? डिसरेली ने की थी। शहरी रियासतों, रकबा और आबादी कम की वजह से रास जमहूरी वो थी यूनान में। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मैं बता चुका हूँ चंद हज़ार तादाद होती थी, तो वो डायरेक्ट अपने सरबराह को सुबह इकट्ठे होकर और चुन ली करते थे। लेकिन अब इस दौर में आबादी रियासतों की लाखों करोड़ों में पहुँच चुकी, अब ये मुमकिन नहीं है। किस मुफक्कर ने कहा था कि सियासी जमातें बाखबरी का मरकज़ होती हैं, इनके ज़रिए मालूम हो सकता है कि मुल्क में क्या हो रहा है? सिल्टो ने कहा था। हक़ हदायत से क्या मुराद है? पेज नंबर 130। लो जी, पेज 130 पे पहले आ गए जी। हक़ हदायत, हक़ हदायत से मुराद है कि अवाम बज़ाते ख़ुद किस कानून के बनाए जाए तजवीज़ पेश करें। इसमें ख़ुद अवाम कहते जी कि हमें ये हक़ दी जाए और इसका कानून बना दिया जाए। अवाम ख़ुद ही इसकी तरमीम की तजवीज़ पेश करती है। अवाम के दस्तख़तों पर मुश्तमिल दस्तावेज़ तैयार करके पार्लियामेंट या मुकन्ना को भिजवाई जाती है। इसमें ख़ुद अवाम कहते भाई हमें ये कानून बनाया जाए और इसमें या इस तरह की तब्दीली हमें करके दे दी जाए। राय आमा की अहमियत सिर्फ दो नुकात से वाज़ह करें। पेज नंबर 121। ये तो डेफिनेशन आ गई। राय आमा की अहमियत, राय आमा की अहमियत मुंदरजा ज़ैल नुकात से वाज़ह होती है। जमहूरियत की फ़रोग़ राय आमा के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसी हुकूमत है जिसमें राय आमा होती है। राय आमा हुकूमत को मनमानी नहीं करने देती। हुक्मरान तबका अवाम के सामने जवाबदेह होता है। राय आमा से लोगों में वसअत नज़र और आज़ादी फ़िक्र परवान चढ़ती है। 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इंतखाब की तारीफ़ करें। व्हाट इज़ इलेक्शन? पेज नंबर 125। इंतखाब मौजूदा ज़माना जमहूरियत का ज़माना है। इंतखाबात जदीद जमहूरियत का हिस्सा है। इंतखाबात की बदौलत नुमाइंदा हुकूमत कायम होती है। जमहूरियत का तस्वर इंतखाब के बगैर नामुकम्मल है। इंतखाब अवाम में सियासी शऊर पैदा करते हैं। जमा
انتخابات کے دوران سیاسی جماعتیں رائے دہندگان کے سامنے اپنا منشور پیش کرتی ہیں. انتخابات سے عوام کو موقع ملتا ہے کہ وہ آزادی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر کے نمائندوں کو منتخب کر سکیں. یہ بتانا پہلے یعنی 2 لائنیں یہ اور اس کے بعد 2 لائنیں یہ والی. اگلا سوال ہے جی، بالواسطہ انتخاب کا طریقہ کیسے پیچیدہ اور مشکل ہے؟ پیج نمبر 128. پیج نمبر 128 پہ چلنا پڑے گا. بالواسطہ انتخاب جو ہے وہ بڑا پیچیدہ اور مہنگا طریقہ ہے. اس میں انتخاب چونکہ 2 مراحل میں مکمل ہوتا ہے. کم پڑھے لکھے لوگ آسانی سے نہیں سمجھ پاتے. اس سے قوم کا وقت بھی اور قوم کا سرمایہ بھی خرچ ہوتا ہے. یا جیسے ہم لوگ پہلے نمائندوں کو چنتے ہیں، نمائندے پھر جا کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، پھر اسمبلیوں کے اجلاس ہوتے ہیں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم کو چناؤ ہوتا ہے. تو یہ طریقہ ایک تو ٹائم ٹیکن ہے. اور پھر جیسا آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم الیکشن ہوا تھا 25 جولائی کو، مگر وزیر اعظم صاحب چوز کیے گئے اور جا کے حلف اٹھایا گیا 17 اگست کو. تو 20-25 دن تو صرف اس معاملات میں ضائع ہوگی کہ بھائی کون بنے گا اگلا وزیر اعظم اور کیسے بنے گا. تو یہ اس کا ایک ایشو ہے. گیٹل نے سیاسی جماعتوں کی کیا تعریف کی ہے؟ پیج نمبر 131. جی 128 پیج ہے تو 131 پہ چلتے ہیں. اچھا، گیٹل کے مطابق سیاسی جماعت شہریوں کے گروہ کا نام ہے جو کم بیش منظم ہوتے ہیں، جو اپنی رائے دہندگی کی قوت سے حکومت پر اختیار حاصل کرتے ہیں اور اپنی اصولوں کو رائج کرنا چاہتے ہیں. ان کو سیاسی جماعت کہا جاتا ہے. اور پاکستان میں تو ہر دوسرا بندہ پالیٹکس کو سمجھتا ہے. حزب اختلاف کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ہم پچھلے چیپٹرز میں اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اپوزیشنز پیج نمبر 132، اسی سے اگلا پیج ہے. جو حکومت میں نہیں ہوتے، ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی کے اجلاس میں، ان کو اپوزیشن کہا جاتا ہے. اور جو حکومت ہوتے ہیں ان کو حزب اقتدار کہا جاتا ہے. جو سیاسی جماعتیں اکثریت کی حمایت حاصل نہیں کر پاتی وہ مقننہ میں یعنی اسمبلی میں حزب اختلاف کردار ادا کرتی ہیں. عموماً اسپیکر کے دائیں ہاتھ پہ حزب اقتدار ہوتی ہے اور بائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ حزب اختلاف ہوتی ہے، جس کو اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں سربراہ کو، اور ادھر والے سربراہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں. وہ متبادل حکومت کے طور پر کام کرتی ہے، حکومت کی اسکیموں پر تنقید کرتی ہے، خام کی نشاندہی کرتی ہے، رائے عامہ ہموار کرتی ہے. بس تنقید کرنا ضروری ہے. تبھی تو اب نام جو ہے اپوزیشن یعنی مخالف کرنے والی چیز، اور یہ بڑی ضروری ہے. اس سے پھر حکومت کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملتا. سیاسی جماعتوں کے فرائض کے حوالے سے لارڈ برائس کیا کہتا ہے؟ پیج نمبر 131 اوپر آ جائیں. لارڈ برائس کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں نظریات اور آراء کے انتشار میں تنظیم پیدا کرتی ہیں. سیاسی جماعتیں اگر نہ ہوں تو سیاست میں لفظی جنگ اور ہنگامہ آرائی کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. اس سے ذرا یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا ایک نمائندگی چننے کا موقع ملتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے. تو یہ چیز مطلب ہے ضروری ایک ایکٹیویٹی ہے جو لوگوں کو مل جاتی ہے، ضروری ہے. انتخابات کے 2 طریقے کون سے ہیں؟ بالواسطہ انتخاب اور بلا واسطہ انتخاب. پیج نمبر 126. لو جی، انتخاب کے طریقے. انتخابات کے 2 طریقے ہیں، ایک بلا واسطہ انتخاب ہے اور دوسرا بالواسطہ انتخاب ہے. بہتر ہے ایک لائن میں بتا بھی دیں کہ بلا واسطہ انتخاب کیا ہوتا ہے. یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن بھی ہے، یہ بتا دیں. اور بلا واسطہ اور اس کے بعد نیچے تھا بلا واسطہ، تو ایک لائن وہ بھی بتا دیں. دونوں ایک لائن بتا دیں. بالغ رائے دہی سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 125. جو ووٹ دینے کا حق ہے اس کو بالغ رائے دہی کہا جاتا ہے. جی پہلے تو بتا دیں کہ مطلب کیا ہے. وہ طریقہ جس سے شہری اپنے نمائندے چنتے ہیں انتخاب کہلاتا ہے. ہر شہری کو جو نمائندہ منتخب کرنے کا حق دیا گیا اس سے رائے یا ووٹ کہتے ہیں. اسی ووٹ دینے کے حق کو حق رائے دہی کہتے ہیں. مگر سوال پوچھا گیا کہ بالغ رائے دہی کیا ہے؟ اب وہ اس کا جواب یہاں پر ہے. موجودہ رجحان یہ ہے کہ ہر عاقل اور بالغ مرد یا عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی مرضی کے نمائندے مقرر کر لیں. ان کو بالغ رائے دہی یا ایڈلٹ فرنچائز کہا جاتا ہے. اس کے لیے مختلف ممالک میں مختلف عمر ہے. جیسے پاکستان میں 18 سال ہے، ناروے میں 23 سال کا بندہ ووٹ ڈال سکتا ہے، جرمنی میں 20 سال مقرر کی گئی ہے. ہماری قوم چونکہ زیادہ پڑھی لکھی ہے، زیادہ جلدی جوان ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہے اچھے برے کا، اس لیے پھر اس کو ووٹ دینے کا حق بھی دے دیے گئے.
رائے عامہ کی تشکیل میں پریس کا کیا کردار ہے؟ میڈیا، اخبار، آپ روزانہ ٹی وی سنتے رہتے ہیں، کئی گھنٹہ کے بیٹھتے ہیں، بہت بڑا کردار ہے آج کی دنیا میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا۔ رائے عامہ کی تشکیل میں پیج 124، صحیح اور متوازن رائے عامہ کے لیے ضروری ہے کہ پریس آزاد غیر جانبدار اخباروں کی بات ہو رہی ہے جس کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں، ٹی وی وغیرہ کو الیکٹرانک میڈیا کہا جاتا ہے۔ عوام صحیح اور درست حالات واقعات سے باخبر ہوں۔ اگر ابلاغ عامہ کے ذرائع پر کوئی ناروا ناجائز پابندیاں عائد نہ ہوں تو وہ صحت مندانہ رائے عامہ کا وجود میں آنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ پابندیاں نہ لگیں تاکہ صحت مندانہ قائم ہو۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیل سے جواب دیں جناب حکم۔ رائے عامہ کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت واضح کریں۔ پیج 121 جہاں سے چپٹر شروع ہو رہا ہے۔ لانگ نمبر 1، رائے عامہ کی پہلے تعریف کریں یہاں تک، لارڈ برائس تک، اس کے بعد اس کی اہمیت بیان کر دیں۔ اب اہمیت میں شارٹ کوسچن میں تو صرف میں نے 3 پوائنٹس بتائے دیں، مگر لانگ کوسچن میں سارے 10 کے 10 پوائنٹ کرنے ہیں یہاں تک، فل کلو کل ملو مل تک، یہاں تک 10 پوائنٹ یہ ہو گئے اور اوپر والی 2 ڈیفینیشن ہو گئی۔ پہلے سمپل مفہوم ہو گیا اپنے الفاظ میں اور اس کے بعد لارڈ برائس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ رائے عامہ کی تشکیل اور اظہار کے مختلف ذرائع بیان کریں۔ رائے عامہ کون بناتا ہے؟ یہی اخبارات میڈیا کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ رائے عامہ کی تشکیل کے ذرائع، نمبر 1 پریس، اچھا رائے عامہ کی تشکیل میں جو پریس کا کردار ہے وہ بھی آپ اگر چاہیں، یہ جو آخری شارٹ کوسچن تھا تو وہ آپ شارٹ کوسچن یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو آخری شارٹ کوسچن کا جواب ہے۔ میں نے آپ کو پیج 124 پہ بتایا، آپ چاہیں تھوڑا سا بڑا کرنے کے لیے یہ والا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور زیادہ ویسے بہتر یہ ہے کہ آپ یہی کریں، یہ والا، یہ جواب زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد پلیٹ فارمز ملتے ہیں، یعنی سیاسی جماعتیں، الیکشن ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں، یہ بھی رائے عامہ بناتی ہیں۔ تعلیمی ادارے، تعلیموں میں بھی پہلے تھے، مذہبی ادارے بھی اہم کردار، مقننہ آپ کی جو اس قانون ساز اسمبلی ہے، پھر عدالتیں بھی مختلف مواقع پر اپنے فیصلے کرتے ہیں، انجمنیں، تنظیمیں بنتی ہیں چھوٹی، مشاہدات، لوگوں کا اپنا مشاہدہ بھی ہوتا ہے جو رائے عامہ تشکیل دیتا ہے، یہاں تک۔ اسی سے آگے سوال شروع ہو رہا ہے کہ صحیح رائے عامہ کی کیا شرائط ہیں؟ تو پھر یہ جو شارٹ کوسچن نمبر آخری تھا رائے عامہ والا، یہ آپ یہ والا کالج ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، پریس والا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ 124 والا چھوڑ دیں، 121 والا کریں، 122 والا سوری۔ ہاں جی، صحیح رائے عامہ کی ضروری شرائط کا جائزہ لیں۔ سر جی، سب سے پہلے تو تعلیم ضروری شرط ہے۔ تعلیم کے بعد جناب شہری حقوق اور آزادی کا تحفظ، پھر سیاسی شعور ہونا چاہیے لوگوں میں، پولیٹیکل کانشیسنس، آزاد اور غیر جانبدارانہ انتخابات، آزاد پریس۔ تو پھر یہ اصل میں سوال اس کے ساتھ تھا، تو پھر یہ جو شارٹ کوسچن ہے وہ اب آپ یہاں کے بجائے وہی پیج نمبر 122 والا کر لیں آپ، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ موضوع مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بہتر آپ کو 2 نمبر دے گا۔ اس کے بعد جناب حب الوطنی، آزاد پریس ہوگی، پھر حزب الوطنی ہوگی، اس کے بعد قانون کی حکمرانی بھی ضروری ہے صحیح رائے عامہ کے لیے۔ معاشی استحکام بڑا ضروری ہے بھائی، لوگ سب سے پہلے روزگار سے اگر فری ہوں گے تب جا کے اپنے معاملات حل کریں گے نا، سیاسی پیٹ میں کھانا ہوگا تو پھر ہی کچھ سیاست بھی چلے گی نا۔ براہ راست جمہوریت کے چند ذرائع وضاحت کریں۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی 129 اینڈ 130۔ ون 129 اوپر ہے، لو جی 129 پہ لانگ کوسچن نمبر 4 آ گیا، رائے دہندگان اور براہ راست قانون سازی، یہاں سے جواب شروع کریں گے آپ۔ براہ راست جمہوریت کے قیام کے لیے مندرجہ ذیل تجاویز بیان کی گئی ہیں جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ استصواب رائے کرائی جائے، عوام کی رائے پوچھی جائے، جس کو ویسے ریفرینڈم نہیں کہتے بلکہ پلیبیسائٹ کہتے ہیں۔ ریفرینڈم تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے، اس میں ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوتا ہے۔ استصواب رائے جو ہے وہ باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے، اس کو پلیبیسائٹ کہتے ہیں۔ تقریباً تھوڑا بہت فرق ہے بہن بھائی سمجھ، جیسے سوئٹزرلینڈ میں استصواب رائے کا طریقہ ہے، لیکن پاکستان کی 8ویں ترمیم کے تحت پاکستان میں ریفرینڈم کی گنجائش ہے، تو پھر تھوڑی بہت ڈفرینٹ چیزیں، حق ہدایت، رائے شماری، حق باز طلبی، ریکال۔ تو یہاں پر یہ سوال آپ کا ختم ہو گیا، 4 پوائنٹ تھے اس کے۔
مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں رائے دہندگان کون ہوتے ہیں اور انتخابات. پیج نمبر 125 پہ دونوں سوالوں کا جواب ہے. پیج نمبر 125 بس اس میں یہ دونوں سوال ہیں. یہ پورا صفحہ ہے. رائے دہندگان یعنی الیکٹریٹس کیا ہوتے ہیں, اس میں وہی بالغ رائے دہی والا ذکر ہے. اس کے بعد انتخابات کا ذکر ہے, پھر انتخابات کی دونوں قسموں کا ذکر ہے. تو یہاں پر آ کے یہ سوال آپ کا مکمل ہو جاتا ہے. پیج 125 پورا جی فل و فل کل و کل مل و مل. اس کے بعد تو انتخاب کے طریقے علیحدہ سوال شروع ہو جائے گا, وہ آگے ہے. بلا واسطہ انتخاب کی خوبیاں اور خامیاں بتائیں, اور اس کے بعد بالواسطہ انڈائریکٹ ہو گیا. پہلے 126 اور 127 پیج پہ یہ آگے جی بلا واسطہ انتخاب پر ڈیفینیشن بتانی ہے, اس کے بعد اس کی خوبیاں بتانی ہیں, محاسبہ حب الوطنی کے جذبات, آزادانہ انتخابات, سیاسی تربیت, اس کے بعد سادہ اور عام فہم, عوام کی خوشنودی, اس کی خامیاں آ گئیں, حقیقت پسندی کے خلاف ہوتی, جذباتی قیادت ہوتی ہے, گڑبڑ ہو جاتی ہے, ہنگامہ خیز انتخابی عمل ہوتا ہے, قابل افراد کا انتخاب میں حصہ نہیں لیتے. بہت سے شریف لوگ کہتے ہیں جی اہم بستی کرانے کا کیا فائدہ, چھوڑو سیاست ماسط کو. 127 پیج تک ہے. اور یہیں سے پھر اگلا سوال شروع ہو رہا ہے کہ جو بالواسطہ انتخاب ہے اس کا کیا خوبیاں اور خامیاں. 128 اینڈ 129 پر ڈیفینیشن آگے کہ بالواسطہ انتخاب کیا ہوتا ہے, اس کی خوبیاں کیا ہیں, اہل افراد کا چناؤ ہوتا ہے, ترقی ہمارے جیسے ملکوں کے لیے یہ موضوع ہے, پارٹی بازی کا خاتمہ ہوتا ہے. پر پیچیدہ اور مہنگا طریقہ ہے, آپ کو بتا رہا ہوں میں, اس میں ٹائم لگتا ہے بہت اور خرچہ ڈبل ہے. عوامی دلچسپی میں کمی ہوتی ہے, انتخابی بدعنوانیاں ہوتی ہیں. یہ بھی وہی چکر ہے, نہیں بتائے گا پھر بہتر کون سا ہے بھائی, بس اپنا خود ذہن بنا لیں کہ کون سا طریقہ بہتر کہلاتا ہے. یہاں تک ہے. آخری جب سوال ہے سیاسی جماعتوں کے بارے میں ہے کہ سیاسی جماعتوں کی تعریف کریں اور ان کے کیا فرائض ہیں, ان کا کیا کردار ہے. پیج 131 سیاسی جماعتیں. پہلے سیاسی جماعتوں کی تعریف کر لیں, بس یہیں سے ڈائریکٹ پیج نمبر 131 پہ آ جائیں. ایک تعریف کر لیں گیٹل کے مطابق, جی آلریڈی ہم شارٹ کوسچن کر چکے ہیں, تو جی لانگ میں بھی شامل کر لیں دوبارہ. اس کے بعد ان کے فرائض بتا دیں, رائے عامہ کی تشکیل دیتی ہیں, سیاسی شعور فراہم کرتی ہیں, عوام کو اچھے برے کا پتہ لگتا ہے. یہ ہم نے ایم سی کیو بھی کیا تھا کہ مشہور مفکر سالٹو نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں باخبری کا مرکز ہوتی ہیں, ان کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ ملک میں کیا ہے. اس کے بعد انتخابات کے بعد جناب حکومت کی تشکیل ہوتی ہے, حزب اختلاف, اپوزیشن, افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, قومی وحدت کے لیے بڑی ضروری ہیں. اور اس کے بعد ختم ہو گیا. تو دیکھتے ہیں کہ اگلا چپٹر ہمارا کون سا ہے. لو جی اگلا چپٹر دی اینڈ ہے, یہاں سے دیکھ لیتے ہیں, ادھر بھی دی اینڈ ہو گیا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جناب ہمارا سلیبس ختم ہو گیا الحمدللہ. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. بیسٹ وشز فار دا ایگزامس.